Now I would like to invite our respected guest speaker, respected Sir Muzammal Ali Khan, consultant Eastern Medicine Physician. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please, sir, start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. Please, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मुजम्मिल अली ख़ान है। मेरा दवाखाना मोहम्मद दवाखाना के नाम से रजिस्टर्ड है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा वो बुखारात के मतलब बुखारों के मतलब होगा, यानी बुखारों का हमारे जिस्मानी में क्या असरात मुरतब करते हैं और उनका तबई और गैर तबई हालत क्या होती है। तो अर्ज गुजारिश ये है कि बदन जिस्मानी जो है, इस हालत को बुखार कहते हैं जिसमें बदन की हरारत दर्जाए एतदाल से बढ़कर कुछ अरसा के लिए गैर तबई सूरत अख्तियार कर जाती है। बुखार की हालत को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले जिस्मानी हालत को समझा जाए। ये क्यों कर पैदा होती है और कैसे एतदाल पर आती है और किस तरह ज्यादती या कमी इसमें वाक़ होती है। जिस्म की हरारत एक अंसरी हरारत है जो अनासर में तबीयत में मौजूद होती है। हरारत गरेजिया एक आसमानी हरारत है, यानी इंसान के वजूद पजीर होने के साथ ही कुदरत की तरफ से ये अतिया भी मिल जाता है। और हरारत क़ल्बी जो है वो शराइन, शरियानों और तमाम जिस्म में फैली रहती हैं। इंसानी जिस्म के अंदर बेशुमार पेचीदा अफ़आल अंजाम पाते हैं। ग़िज़ा और हवा वगैरह की सूरत में जो अंसरी मवाद है इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, इनमें तख़य्युरात के बायस मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद, मसाला और फासद मादे जो है वो पैदा होते रहते हैं। ये आमाल जिस तरह हमारे अंदर हज़म पजीर और वक़ू पजीर होते हैं, ठीक जिगर, रगों और तमाम जिस्म की बनावटें भी इससे मुतासिर होती हैं। इस तरह इंसानी जिस्म के अंदर तग़य्युरात और तबद्दुल का ज़बरदस्त सिलसिला जारी रहता है। तिबई नुक्ता निगाह से जहाँ कहीं कीमियाई तब्दीलियाँ रोनमा होंगी वहाँ हरारत का पैदा होना भी ज़रूरी है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बदन के हर हिस्से में मवाद और अगलात के तग़य्युर और तब्दीली से हरारत पैदा होती है और इस हरारत के ज़रिए हमारे तमाम अंदरूनी और बैरूनी अज़ा जो है वो गर्म रहते हैं। जब हरारत एतदाल पर होती है तो जिस्म के लिए मुफीद साबित होती है और हमारी तिब में इस हरारत को हरारत गरेजिया कहते हैं। जब भी इस हरारत में फ़र्क पड़ता है तो जिस्म को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हरारत के खर्च को बढ़ाने और घटाने के लिए जो है हम हकीमाना जो इंतज़ाम या तिब में जो तिब्बी तब्दीलियाँ इसमें हम करते हैं, इस सिलसिले में तबीयत पट्टों के ये जरिए वो काम करती है। इसलिए असाब को तबीयत की जो कंट्रोल है उसमें कहा जा सकता है। ना सिर्फ हरारत को असाब के ज़रिए से खर्च किया जाता है बल्कि जिस्म हर एक हिस्से में हरारत की कमी या ज़्यादती के लिए तबीयत उसी के इशारे पर चलती है। इस तरह जिस तरह आग के लिए ईंधन और हवा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इस तरह हमारे जिस्म के अंदर की हरारत भी ग़िज़ा, हवा, सांस की मोहताज होती है। हवा को रूह कहा जाता है। बदन के अंदर ग़िज़ाई मवाद अगर ईंधन की तरह जलते हैं तो ये मखसूस हवाई अज्जा इसको हमारी रूह को के अंदर जो जलाते हैं तो उससे जो हीट पैदा होती है। ग़िज़ा चूँकि हरारत की पैदाइश के लिए ईंधन का काम करती है और मौसम सरमा में बैरूनी हवाई खुश्की की वजह से जिस्म को हरारत की पैदाइश के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए तबीयत सर्दी के मौसम में ग़िज़ाओं को तेज़ी के साथ हज़म करती है। इस सिलसिले में अगर खुराक कम होगी तो जिस्मानी हरारत आखिरकार जो है वो उस कदर कम हो जाएगी। हरारत गरेज़ी की कमी से
انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حرارت کی پیدائش کے لیے غذا ضروری ہے، اور جب جسم کو غذا نہیں ملتی تو حرارت کی کمی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب حرارت حد اعتدال سے زیادہ انسانی جسم میں ہو جاتی ہے تو حرارت دل کے ذریعے تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، اور جسے طبی اصطلاح میں بخار کہتے ہیں۔ اس طرح بعض جو ہم حکمہ حضرات ہیں بخار کی بھی دو قسم بیان کرتے ہیں، جس میں ایک بخار کسی عضو یا بناوٹ کے صدمے پہنچنے سے یا سوجن سے ہوگا، تو دوسرا جو ہے بطور بخار ہوگا۔ بخار جو کسی جراثومے کی وجہ سے ہو تو وہ ایک دوسری قسم ہے۔ تو جدید جو تحقیقات ہیں صحت کے حالت میں ایک جوان آدمی کی حرارت جسم کا درجہ اوسط 98 درجہ فارنہائٹ پر ہونا چاہیے، 98 یا 94۔ جس آدمی کے جسم کی درجہ حرارت 97 درجہ سے کم یا 99 درجے سے زیادہ ہو تو سمجھ لیں اس کی صحت ٹھیک نہیں بلکہ وہ بیمار ہے۔ تو حرارت کے معیار میں عمر، وقت، حالت اور موسم کے لحاظ سے کسی قدر آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رات کے 2 بجے سے صبح 6 بجے تک حرارت 1 یا 2 درجہ کم ہوتی ہے، اور شام کے 5 بجے سے رات کے 8 بجے تک حرارت کا درجہ اپنے آخری درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بچوں کی حرارت میں کمی بیشی معمولی سبب سے بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ اگر معمولی خرابی معدہ سے ہے تو معدے کی خرابی سے بھی بعض اوقات بچوں کو بخار ہو جاتا ہے۔ سرد ممالک اور سرد موسم اور زیادہ دماغی محنت سے بھی جسم کی حرارت کسی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف گرم ممالک، گرم موسم اور گرم پانی سے غسل اور ورزش وغیرہ سے بھی حرارت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ جو حرارت ہے یہ بخارات کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب کسی آدمی کے جسم کی درجہ حرارت 96 درجہ سے کم ہو جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طبیعت میں شدید کمزوری آ گئی ہے۔ جب حرارت زیادہ کم ہو کر 95 درجہ تک پہنچ جائے تو اس وقت ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر اگر مریض کو مقوی دل ادویات نہ دی جائیں تو حرارت کم ہو کر مریض کمزوری کے باعث بعض اوقات ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ جب جسم کی حرارت درجہ 6 سے ترقی کر کے 101 درجہ تک ہو جائے تو اسے معمولی بخار سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر 102 یا 103 درجہ تک ہو تو یہ تیز بخار کہا جا سکتا ہے۔ 104 یا 105 درجہ پر بہت تیز بخار خیال کیا جاتا ہے، جس کے ہمراہ دماغی خلل، مال خلیہ اور عجیب سی یعنی واہیات باتیں جو ہے وہ مریض کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی، دماغی توازن اس کا جو ہے وہ بے سود ہو جاتا ہے اور کام کرنا دماغی توازن چھوڑ دیتا ہے، اور وہ عجیب سچویشن میں باتیں اور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر حرارت 106 سے 107 تک بڑھ جائے تو مریض کی حالت خطرناک تصور کی جائے گی۔ 110 درجہ کی حالت کا جو مریض ہے اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اب اگر ہم اس کا جو مختلف بخارات کا کریں تفصیلی معائنہ، اب بخاروں کا یعنی کون سے بخار کس وجہ سے اور کس یعنی بیکٹیریا سے اور سے ہوتے ہیں، تو اس کا جو سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ٹائیفائڈ بخار، ٹائیفائڈ فیور، ٹائیفائڈ بخار، تپ محرکہ، یعنی یہ قسم کا متعدی بخار ہے جس کا باعث ایک خاص قسم کا جراثیم ہے جو مریض کے پخانہ یا پیشاب میں پایا جاتا ہے۔ تو جو طب یونانی ہے وہ ٹائیفائڈ بخار کو صفراوی مادوں کا جسم میں زیادہ ہو جانا یا صفراوی مادوں سے جسم میں جو توفن پھیل جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں۔ خاص طور پر فم معدہ، جگر میں توفن، بلغمی عناصر یا کسی بھی صفرا کی تیزی سے یا زیادتی سے بوڑھے آدمیوں کو یہ بخار جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، مگر ان کا یہ مرض اگر لاحق ہو جائے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وجوہات اس کی یہ ہیں
کہ زیادہ تر یہ موسم خزاں میں جو پھیلتا ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک متعدی مرض ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھی لگ جاتا ہے، اور اس کے جراثیم جسم میں ایک دوسرے مریض پہ متحرک ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹائیفائڈ کا مرض ہے کا جو جراثیم ہے، یہ کھولتے پانی میں جلد ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن برف میں کافی مدت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر گندے پانی سے جو برف بنائی جائے، یا جو گندا پانی یا ایسا پانی استعمال کرنے سے، تو اس میں اس کے جو ٹائیفائڈ بخار کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں اس کا جو جراثیم ہے وہ ایک دوسرے پہ سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اس تپ محرکہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گندے اور غلیظ برتنوں میں اور صاف ستھرے ماحول میں رہے، صاف ستھرے جو ہے وہ بستر اور کپڑے ہوں، تو اس سے کافی زیادہ اس کو اس مرض سے مبتلا جراثیموں سے اس کو جان چھوٹ سکتی ہے۔ جو لوگ جوہڑوں اور تالابوں کا گندا پانی پیتے ہیں، یا بعض اوقات جن کے پانی میں خرابی ہوتی ہے، یا ایسی جگہوں کا پانی جہاں جس جگہ کا پانی فلٹریشن نہیں ہے اور پانی گندا ہے، یا کیمیکل، یا جس طرح کوئی بھی آج کل پانی کی جو سچویشن اچھی نہیں آ رہی، ایسے پانی پینے سے یہ ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے، اور اس کو جو فلٹر والا پانی پینے سے اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ آج کل ناقص دودھ بہت زیادہ ہے، کیمیکل والا دودھ بہت زیادہ ہے، اور بعض اس کی ایک وجہ یہ کیمیکل والا اور ناقص دودھ بھی ہے۔ اس طرح دودھ کو، اور اچھا کیمیکل والا دودھ نہ بھی ہو، اگر دودھ کو کچھ عرصہ رکھ دیا جائے، کچے دودھ کو، اور کچھ دیر کے بعد اس کو استعمال کیا جائے، تو پھر اس میں بھی یہ جو بخارات ٹائیفائڈ کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ جو اچھا ٹائیفائڈ ہونے کی جو مدت ہے 10 سے 14 دن تک ہوتی ہے، اور یعنی 10 سے 14 دن کے اندر جو انسان اس مرض میں مبتلا رہتا ہے، اگر مریض کمزور ہو تو 5ویں دن بخار بھی ہو سکتا ہے، مگر اس مقابلے کی طاقت زیادہ ہو تو مرض کی مدت 21 دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے خون میں مرض کی جو شدت بڑھتی ہے، اس مرض کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً مریض سست اور کاہل ہو جاتا ہے، تمام جسم تھوڑا تھوڑا درد محسوس کرتا ہے، خیالات جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی پیٹ میں درد، کبھی پتلے دست آنے لگتے ہیں، بلاخر مریض بخار میں مبتلا ہو کر بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے علامات بتائی ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ میادی بخار اس کو کہتے ہیں، اگر اس کے دوران کوئی پیچیدگی نہ ہو جائے تو ایک مقررہ مدت کے بعد یہ خود ہی اتر بھی جاتا ہے۔ تو جو عام ٹائیفائڈ بخار کے لیے اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ادویات اگر کچھ زیادہ دیر تک انسان استعمال کرتا جائے تو یہ ہمارے جو دل پہ بھی اثرات کرتی ہیں، اور دل جو ہے اس سے گھبرانا، اور دل کا جو یعنی سانس کا چڑھنا اور دل کی گھبراہٹ جو ہے وہ اس میں شدت سی اختیار ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تشخیصی جو علامات اس میں ہے کہ بخار کا لگاتار رہنا، حرارت کا تیز ہونا، رفتار نبض میں کمی، جلد پر گلابی رنگ کے جو سرخ نشانات ظاہر وغیرہ ہو جانا تشخیصی علامات ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج تو ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس میں آپ کوئی بھی کسی قسم کا، اگر آپ کے پاس اچھا کونین کی گولیاں پڑی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ یعنی اچھا علاج ہے۔ ویسے تو یونانی علاج بھی ہے، یونانی کونین بھی ہے، لیکن زیادہ تر بازاری علاج بھی ہے۔ تو یونانی علاج میں اگر آپ کے پاس منقع اور اناب 5 دانہ، انجیر جو ہے وہ 2 دانہ، خاکسی 7 ماشا رات کو گرم پانی میں بھگو کر صبح کو جوش دے کر مل چھان کر 2 تولہ چینی ملا کر پینے سے یہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے اس میں افاقہ آ جاتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں جو میں نے کہا کہ اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کرنے سے جو بے چینی، گھبراہٹ اور دل کی جو عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے، اس میں ارک گوزبان پلائیں۔ تو جو دست آنے لگتے ہیں اس میں دست میں آپ ایسا کریں کہ جو آملے کا روغن وہ بے حد مفید ہے، اور جب دانے نکل آئے تو خمیرہ مروارید جو ہے
یہ اس کے لیے بےانتہا مفید ہے. تو اس کا جو پرہیز ہے وہ پرہیز میں عرض گزارش کر دوں کہ بخار میں چونکہ رطوبات کم ہو جاتی ہیں اور پانی کی خواہش کو مریض زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مریض کو سرد پانی جوش دیا ہوا دیں یا عرق گوزبان دیں. دودھ بہترین غذا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس کو گرم کیا ہوا اور کیمیکل والا نہ ہو، اور گرم کیا ہوا سرد کر کے دیں. تو اس میں اگر اس کو یعنی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس میں آپ دودھ سوڈا بھی دینا ٹائیفائڈ بخار میں مفید ہے. تو بخار دور کرنے کے لیے علاوہ جو سخت غذائیں ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. عام غذائیں دلیا وغیرہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس کو کھچڑی دلیا وغیرہ دیں، اور کسی بھی چھوٹے گوشت میں یا دیسی مرغی کے جو شوربے میں اس کو آپ روٹی وغیرہ بھگو کے کھلائیں. تو میرا جو لیکچر آج کا یہاں اختتام ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی ایسچن ہے تو تم کر سکتے. Thank you so much.